अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और मैं आपके लिए लेके आया हूं कहकों से भरपूर प्रोग्राम टिकटॉक की दुनिया। सभी देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। आप लोग जहां रहें खुश रहें और इन खुशियों में सबका साथ दें। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में और हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ दुख मौजूद होता है, और उस दुख के अंदर अगर कोई हमारी वजह से थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। और आज भी बहुत बेहतरीन टिकटॉक निकाले हैं जी मेरी टीम ने, और उसके अंदर से चंद एक टिकटॉक इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन जी चलते हैं अपने पहले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि उसमें क्या है। वाह क्या बात है। नहीं, ये 3 बच्चे हैं जी, और ये कुछ स्पीच करने लगे, बार बार ला रहे हैं पर बच्चा घबरा रहा है और अब पता नहीं क्या कहने लगे और लगे सर। वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अक्सर आपने देखा होगा जी कि गांव देहात में लोग रोटियां लेके पतीसा बेचते हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है कि किसी तरह घर में ज्यादा रोटियां बने या कोई ऐसी चीज हो जो हम लोग बाहर जाके रद्दी वाले को दें और उससे पतीसा लें। और पतीसा मैंने खुद भी खाया है, बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों ने भी, जो मेरी उम्र के हैं, उन्होंने खाया होगा। और आजकल का जो लेटेस्ट जमाना है इसके अंदर तो बच्चे कहते हैं जी हमने बर्गर खाने हैं, हमने नगेट्स खाने हैं। और अगर हमारे ज़माने की बात की जाए तो उस टाइम तो नगेट्स और बर्गर का तस्वर भी नहीं पैदा होता था, हमें पता ही नहीं था बर्गर क्या होता है, नगेट्स क्या होते हैं। और उस टाइम तो यही थे कि बाहर वो कुल्फ़ी वाला आ जाता था, पतीसे वाला आ जाता था, तो उसी से हम लोग भी ले लेते थे। तो ये बहुत अच्छा टिकटॉक था जी। और चलते हैं अगले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर देखने के लिए क्या है। लें जी, 2 लड़कियां जा रही हैं और कुछ ट्रेन आने वाली। ओ ओ अल्लाह। वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये जी ये टिकटॉक था ना, ये बड़ा सख्त टिकटॉक होता है। इससे तो यकीन करें बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि अक्सर ये होता है, हम लोग क्या करते थे कि जब बड़ी ईद आती थी, उस बड़ी ईद पे क्या करते थे कि किसी भी बकरे की या कहीं से भी घंटियां जो उसके पाँव में होती थी वो ले लेते थे। और जब कोई बंदे जा रहे होते थे या कोई लड़का जा रहा होता था तो हम लोग क्या करते थे कि उसके पीछे छन छन करके भाग के आते थे। तो वो डर जाता था कि यार कोई बैल तो नहीं आ गई, कोई बकरा तो नहीं आ गया। तो ये भी इसी तरह था कि पीछे से एक ने हॉर्न बजाया जैसे ट्रेन आ गई, और दूसरी ने इतना जोर का पटखा कि बस बिल्कुल कीमा निकल गया होगा, इतनी जोर की लगी होगी। तो ऐसे मजाक किया करें जिसके अंदर किसी का कोई जिस्मानी तौर पे उसका नुकसान ना हो। मजाक करना अच्छी चीज़ है, पर कोई भी आप ऐसा नुकसान ना करें, कोई भी ऐसा टिकटॉक ना बनाएं या कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन चलते अपने अगले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं उसमें क्या है। लेंज ओ मोटू 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 डुज। अरे इतने मोटू बंदे। ले जी, शौक की बातें हैं। शौक का आपको पता है कि कोई मुल नहीं होता, और शौक के लिए अब उन्हें भी दिल किया कि जी मैं भी ज़रा ऊपर से आऊं, ज़रा घूमता फिरता हुआ पानी में। तो वो इतना मोटा था कि वो जिन्हें जाके लगा उनकी लातें टूटी गई होंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो लोग इस तरह के काम करते हैं, पर अक्सर जो चीज़ें वायरल होती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, वो ये होती है कि जब कोई हेल्दी बंदा मौजूद होता है तो वो जब ऐसा काम करे तो सब देखते हो यार वो देखो वो देखो वो देखो। मुझे खुद पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है जी। मैं तो बमुश्किल कहीं किसी कश्ती में बैठा हूं तो बैठा हूं, इसके अलावा नहाना तो दूर की बात, और ये जो स्लाइडिंग होती है ये तो बिल्कुल दूर की बात। ये तो मेरे बस की बात ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसा काम किया नहीं, क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस तरह जो लोग मेरी तरह के होंगे उन्हें पानी से बहुत डर लगता होगा, मगर कुछ ही ऐसे होंगे जिन्हें पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। वो जब तक स्विमिंग नहीं करते या जब तक इस तरह के करतब नहीं करते उन्हें रात को नींद नहीं आती होगी। लेकिन चलते हैं अपने अगले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या है। हाँ भाई, नंबर तो जल्दी उसका। वाह, भाई नंबर नोट करना जरा। नंबर नोट करो जी। अच्छा, 999। 999। अच्छा अच्छा, 2020। 2020। अच्छा ओके भाई, थैंक यू। ओके भाई ओके, नंबर देना। 999। अच्छा 2020। 2020। अच्छा ओके भाई, थैंक यू।
لیں جی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز کی طرف انہوں نے نوٹیفائی کی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خود نمبر کسی کو لکھا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اتنی تیزی میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ کہتا ہے جی 0333 اچھا آگے کیا، وہ بھی لکھ دیتا ہے جی اچھا آگے کیا. کوئی کیسا ہے، کچھ لوگوں کو اردو نہیں لکھنی آ رہی ہوتی تو کوئی بندہ بتاتا ہے جی 62 64 580، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ رومن میں ہی لکھ دیتا ہے جی 62 اس طرح تو فلانا اس طرح. تو یہ نمبر جو ہے نا اس کی بھی ایک بڑی ریکارڈنگ اور ایک بڑی راکٹ سائنس ہوتی ہے. تو میں نے اس کا کیا حل نکالا تھا کہ مجھے اکثر لوگ ایڈریس بتاتے تھے یا کوئی فون نمبر بتاتے تھے تو یاد ہی نہیں رہتا تھا، کال کٹ جانی ہو یار آدھا نمبر یاد رہے، پھر کال ملاؤ جی، پھر نہیں سمجھ آئے. تو میں نے اس کا کیا کیا، میں نے اس کے لیے موبائل کے اندر ایک ایپ رکھی کال ریکارڈنگ کی. اب کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی بندہ، میں نے کسی سے ایڈریس پوچھنا ہو یا کوئی بندہ مجھے کہے کہ جی مجھے ایڈریس سمجھا دیں، یا کوئی بندہ مجھے ایڈریس سمجھانے لگے یا کوئی نمبر لکھوانے لگے یا کوئی ایڈریس سمجھانے لگے، تو میں اسے کہتا ہوں ہاں جی بتائیں. وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس کوئی بال پینٹ ہے؟ میں کہتا ہوں جی موجود ہے، آپ صرف بتائیں. وہ نمبر بتاتا ہے یا کوئی مجھے ایڈریس بتاتا ہے، میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکارڈنگ سنی، تسلی سے سنی اور اس کے بعد وہاں پہ پہنچ گئی. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے جی. بہت اچھا یہ ٹک ٹاک ہے. اور چلتے ہیں جی اگلے ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے. لیں جی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، اوپر والا گیا اور یہ خالی ہو گیا جی، اور یہ شرط یہ جیت گئے. بڑی چیزیں آ چکے ہیں جی، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ چکی ہے کہ یہ ان دونوں نے شرط لگائی کہ پہلے کون یہ تربوز کھائے گا، اور تربوز کو انگریزی میں واٹر میلن کہتے ہیں، کہ کون پہلے واٹر میلن فنش کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو لڑکا تھا اس نے اوپر ایک صرف ڈیمو کے طور پہ ایک رکھا ہوا تھا کہ لگے کہ بھرا ہوا ہے، اور لڑکی اب اپنا کھانا شروع ہوئی. لڑکے نے اوپر والا پیچھے پکڑا ہے اور وہ نیچے سے بالکل کھوکھلا تھا، خالی تھا، تو اس طرح وہ شرط جیت گیا. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے جی. شرط نہیں لگانی چاہیے، شرط حرام ہے. مگر مذاق میں اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر ایسا ہو گیا تو آپ چائے پلا دیں، اکثر ایسا ہو گیا تو آپ کچھ کھلا دیں، تو وہ چیز چل جاتی ہے. مگر شرط اور برے کام پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا، کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا کیا ہے کہ اسے جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ شاید اس برائی میں میرا فائدہ ہے. میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ، مجھے اکثر یونیورسٹیز والے بلاتے ہیں، اکثر کالجز والے بلاتے ہیں، اکثر سیمینارز میں جاتا ہوں، تو میں ہمیشہ نوجوان نسل کی بات کرتا ہوں، اور نوجوان نسل کو صرف ایک ہی تائید کرتا ہوں کہ بچوں آپ لوگ مستقبل ہیں پاکستان کا، اور یہ جو برائی والی چیزیں ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج کے بالکل ساتھ کھوکھا موجود ہوتا ہے، بچے وہاں سے نکلتے ہیں سگریٹ پیتے. اب اس کے اندر ان بچوں کا قصور نہیں ہے، بچے برائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس برائی کو بڑوں نے روکنا ہے. کیسے روکنا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ ایک دکاندار کو چاہیے وہ سگریٹ نہ دے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ان سے جا کے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی میں سگریٹ نہیں دیتا، بچے اگلے کھوکے پہ چلے جاتے ہیں، اگلا دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں چاہیے جی، کیونکہ وقت تبدیل ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر میری شاپ ہے تو میں کہوں گا یار میں بیچ رہا ہوں، میرا کون سا کوئی بچہ ہے. کسی کے بچے سگریٹ پیتے ہیں، بے شک پیئیں، مگر کل کیا ہوگا، کل آپ کے بچے ہوں گے، کل آپ کے بچے اس برائی پہ لگ سکتے ہیں. تو اس ٹائم جو بندے کے ذہن میں آتا ہے یار میری اولاد خراب ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ وقت یاد آتا ہے کاش میں کسی کے بچے کے لیے اچھا سوچتا تو آج میرا بچہ اچھا رہتا. لیکن چلتے ہیں اگلے ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے دیکھنے کے لیے کیا ہے. نہیں جی یہ بھی ویسی ایک تصویر ہے اور اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، اور یہ جی اپنا ان کی جو بیگم ہے انہوں نے مرچوں والا پانی لیا ہے اور پانی لے کے اس کے نیچے رکھ دیا. لیں جی اور اوپر سے یہ سٹرو ڈال رہی ہیں اور اب انہیں کہہ رہی ہیں جی پیو، اور انہوں نے اب پیا اور مرچیں سخت لگ گئی. یہ بھی یہ بہت ایک اچھا تھا ٹک ٹاک تھا کہ انہوں نے اندر مرچیں ڈال دی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اکثر شادیوں کے اوپر جس وقت برات پہنچتی ہے اس کے بعد وہ سارے وہ لڑکیاں آ جاتی ہیں جی ہم نے سلامی لینی ہے جی، ہم نے یہ کرنا ہے جی، ہم نے وہ کرنا ہے جی، ہمیں پیسے دیں جی، یہ تو وہ جی جوس پئیں جی، دودھ پلائی کی رسم اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی اس دودھ کے اندر کچھ ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ اگلا کہتا ہے اوہ یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ ایک فن کی بات ہوتی ہے، ایک مذاق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت خوشی کے موقع ہوتے ہیں، کیونکہ نوجوان جو نسل ہے
اسے چاہیے، ماں باپ کو ہمارے چاہیے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کا جلد سے جلد نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ برائی سے بچ جائے. کیونکہ ہمارا معاشرہ جو انسان جو باہر دیکھتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے یار ایسا ہو، پر ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ہر ماحول کے اندر، ہر چیز کے اندر ڈھلنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شہر کا بچہ ہے وہ شہر کے سکول میں جاتا ہے، ایک گاؤں کا بچہ ہے وہ دیہات کے سکول میں جاتا ہے، اور وہ بے شک دونوں ایک کلاس میں ہوں، مگر ان دونوں کا ایک ذہن سوچنے کا، ایک تعلیم کا، بولنے کا سٹائل، ان کی ایجوکیشن، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بچہ گاؤں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں استاد بھی اسی طرح کے بس کچا پکا پڑھایا جانے دیا. شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پتہ ہوتا ہے کہ جی ادھر سے کوئی بھی ہمیں پکڑ نہ لے، اس لیے وہ اچھا پڑھاتے ہیں، بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بچے ماحول سے دیکھتے ہیں. گاؤں میں ماحول پڑھائی کا زیادہ نہیں ہوتا. شہر میں ہر بچہ ہر گھر کا سکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے. گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ کہ کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بچوں کے ذہن میں وہ آ جاتا ہے شاید یار تعلیم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ایک چیز میں ادھر اپنے اس پلیٹ فارم پہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ مت کہیں کہ یار پڑھو تاکہ تمہیں نوکری ملے. نو وے. آپ پڑھائی کرتے ہیں خود سمجھدار ہونے کے لیے، آپ پڑھتے ہیں خود اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے کیا. پڑھائی کیا کبھی بھی اس چیز سے آمنا سامنا نہ لائیں کہ یار پڑھائی ہوگی تو ایجوکیشن ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے اربوں روپیہ کما رہے ہیں. ادھر میں آپ کو زندہ مثالیں دکھا سکتا ہوں جن لوگوں نے میٹرک نہیں کیا اور وہ لوگ آج بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں کے مالک ہیں. کدھر سے ہوا؟ ساری چیز ذہن میں تھی. ان کا ذہن تھا کہ یار ایجوکیشن تو ساتھ چل رہی ہے مگر ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اور میں ہر نوجوان نسل کو، ہر شخص کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ یار اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں کچھ کر نہیں سکتا. نو. تعلیم آخری سانس تک حاصل کریں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تعلیم حاصل کرنا ہے، بے شک آپ کو چائنا بھی جانا پڑے، آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم آپ کو نکھارتی ہے، آپ کے الفاظوں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جاہلوں کی صحبت سے دور رہو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جاہل اس طرح سوچتا نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوگی، دو بندوں میں تھوڑی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ایک سمجھدار بندہ کہے گا یار اسے صلح کی طرف لے کے جاؤ. جو جاہل ہوگا وہ یہ تصور کرے گا، وہ ایک دوسرے کو یہ سکھائے گا یار لو اور لڑو جھگڑو، مارو ایک دوسرے کو. تو یہ بڑی ایک مختلف چیز ہے. اس لیے نوجوان نسل کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہ ڈالیں کہ جی آپ تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کو نوکری ملے. نہیں، تعلیم انسان حاصل کرتا ہے خود کو نکھارنے کے لیے. اور چلتے ہیں جی اگلے ٹک ٹاک کی جانب. باتیں تو بہت ہے کرنے والی. اگلے ٹک ٹاک کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ویری ویری آؤٹ کلاس. کیا ٹک ٹاک ہے جی، کیا ٹک ٹاک ہے. بہت اچھا ٹک ٹاک ہے جی. اور ان کے ہاتھ میں درد ہوا اور وہ یوں کرنا شروع ہوئی تو اسی ٹائم ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ نیچے بالٹی لے کے آ گئے اور وہ یوں طبلہ بجنا شروع ہو گیا اور وہ ڈانس کرنا شروع ہو گیا. یہ بہت اعلیٰ ٹک ٹاک ہے جی. اور یہ ایک ذہن کی تخلیق کاری ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایسی خوبصورت بات کر دیتے ہیں، ایسی سمجھداروں والی بات کر دیتے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ بچے نے بات کر کیسے دی. کیوں؟ وہ بچہ جو سیکھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، اچھے سکولوں میں جا رہا ہے، باہر دنیا دیکھ رہا ہے، وہ باہر سے ہو کے آتا ہے. اسی طرح اگر ایک بزرگ ہے وہ اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے مگر انہیں یہ نہیں پتا اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اس وقت لیٹسٹ کیا چیز چل رہی ہے. مگر جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرح سمجھدار نہیں ہوتی. وہ جو باہر دیکھتی ہے وہ اس ٹائم کہتی ہے ہم نے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ ماں باپ بھی اسی سٹیج سے گزرے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور قدر کریں. اور پھر اگلا ٹک ٹاک دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے. نہیں جی پچھلی لائن میں لگ جائیں جی. ارے پچھلی لائن میں لگ جا او بھائی. اوہ یہ تو شاپ والا تھا. ویری گڈ. نہیں جی یہ ایک شاپ کا مالک تھا اور وہ اپنی شاپ کھولنے کے لیے گیا تو اس نے باہر دیکھا
کہ باہر قطار میں لڑکیاں کھڑی ہیں تو اس پہلی لڑکی نے اسے ہٹایا پیچھے کہ بھئی تو آگے کدھر جا رہا ہے, پیچھے جا. پھر کیا اس نے کہا جی میں دکان کھولنے والا ہوں, مجھے دکان تو کھولنے دے. یہ لیں جی, یہ بھی بہت اچھا ٹک ٹاک تھا اور باہر کا ٹک ٹاک تھا. لیں جی اگلے ٹک ٹاک کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں سوچ رہا تیرے واسطے دوسری امی لے آواں. ہیں ابو وہ مینوں سکول جان دا تے نہیں کہے گی. لے جی یہ بھی اسی میری بات سے ریلیٹڈ ہی یہ بھی ٹک ٹاک تھا کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے آپ کے لیے نئی امی لے آؤں. تو بچہ پہلے بہت غصے میں آتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے جی وہ مجھے اسکول تو نہیں بھیجے گی. اور مجھے اسی سے ایک بات یاد آ گئی کہ سرگودا کے ایک ایریے کے اندر میں ایک بار گیا, اتفاق ہوا جانے کا, تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے. تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ جی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بچے نا کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیوں, خیر ہو, کھیتوں میں کیا کرنے گئے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس وجہ سے کھیتوں میں گئے کہ آج کوئی ٹیم دیکھنے کے لیے آ رہی ہے کہ ہم نے ہر گھر میں دیکھنے کہ جو بچے پڑھتے نہیں ہیں ان کا ہم نے ایڈمیشن کروانا ہے. اس لیے وہ بھاگ کے چلے گئے کھیتوں میں کہ جب وہ لوگ ٹیم دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے تو لگے کہ جی بچے اتنے. تو یہ بھی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں جی گاؤں دیہات کی کہ لوگ یہ سمجھتے نہیں. مگر آج کل کا جو لیٹسٹ دور ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دور دراز ایریا سے بھی بچے اچھے نمبر لے کے پڑھ لے کے کوئی جج بن رہا ہے, کوئی وکیل بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک ترقی ہی تب کرتا ہے جس وقت ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جائے. ایجوکیشن حاصل ہوگی, ہر بندہ پڑھا لکھا ہوگا, سمجھدار ہوگا, اسے پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. ایک ان پڑھ بندے کو آپ کسی کمپیوٹر پہ بٹھا دیں وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک پڑھے لکھے کو کمپیوٹر پہ بٹھائیں گے وہ بہت کچھ کر لے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر فل فوکس کریں. میں اگر اپنا بتاؤں کہ میں خود اس وقت بھی بہت زیادہ کام ادھر ہوتے ہیں اور میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں, مگر پھر بھی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. میں ابھی بھی اس وقت بھی ڈبل ماسٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے جب تک میں زندہ ہوں میں پڑھتا رہوں گا, کیونکہ جو تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اوپر سے اوپر لے کے جاتی ہے. تو اس لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور آپ لوگوں نے بھی جنہوں نے پہلا ماسٹر کیا وہ ڈبل کریں, جنہوں نے ڈبل کیا وہ ٹرپل کریں, آگے ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, پوسٹ پی ایچ ڈی کریں, کیونکہ تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی. تعلیم ختم ہو جائے 7 کورسز شروع کر دیں, کچھ کمپیوٹر کورسز, کچھ سائنس کے, کچھ کسی بھی چیز کے اندر آپ گھسیں, سیکھیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہم نے صرف اپنے ذہن میں یہ ڈالا ہوتا ہے یار یہ فلاں چیز مجھے سمجھ نہیں آئے گی. سب سمجھ آ جاتا ہے. ہر کسی کے اندر ایک جیسا دماغ لگا ہوا ہے. ایک کلاس کے اندر اگر 50 بچہ پڑھ رہا ہے اس میں جو بچہ فرسٹ پوزیشن لے رہا ہے اس کے اندر بھی وہی دماغ ہے, جو فیل ہو رہا ہے اس کے اندر بھی وہی دماغ ہے. صرف کیا بات ہے, محنت اور سٹرگل کریں. جو انسان بھی محنت کرتا ہے وہ آگے سے آگے جاتا ہے, اور جو بھی مایوس ہو جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیں جی چلتے ہیں اگلے ٹک ٹاک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھنے کے لیے کیا ہے. لیں جی یہ بٹنوں سے کھیل رہی ہیں اور یہ لائٹ آن آف کدھر ہو رہی ہے, کیا چکر چل رہا ہے. ارے نہیں جی وہ تو گھبرا گیا ہوگا کہ پتہ نہیں کوئی جن بھوت تو نہیں آ گئی جو لائٹ میری ایسی ہو رہی ہے. لیں جی چلتے ہیں اگلے ٹک ٹاک کی جانب اور یہ آخری ٹک ٹاک ہے اور دیکھتے ہیں اس ٹک ٹاک کے اندر کیا ہے. ارے چھوٹی سی, ویری گڈ, لگاؤ ٹکر ویری گڈ جی. ایک طرف بکری کا بچہ ہے اور ایک طرف چھوٹا سا ڈاگی ہے, وہ آپس پہ کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا ٹک ٹاک تھا جی. اور بڑی یہ اچھی ریسلنگ کر رہے ہیں, بڑی کیوٹ سی یہ ریسلنگ تھی. لے جی یہ تھا آج کا ٹک ٹاک کا پروگرام اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.